दिलीप कुमार की ऐसी तस्वीरें जो पहले आपने नहीं देखी होगी। और चलिए दिलीप कुमार का बहुत ही प्यारा इंटरव्यू सुनते हैं। कभी कभी उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। मैंने अक्सर एक आर्टिस्ट ने जिनका नाम लोगों को खास शायद पता भी ना हो, नलिनी जयवंत। वो वैसे आर्टिस्ट मैंने नहीं देखी। वो पहले रिहर्सल से ही उसमें इतनी पुख्ताकारी, वो इंस्टिंक्ट से अपने हिस्सियात से काम करती थी वो, और वो इस कदर पहले रिहर्सल से ही मुकम्मल होती थी वो, टाइमिंग के लिहाज से और आँख की नज़र के खुलूस के लिहाज से, बात की रवानी के लिहाज से, कि उसके साथ काम करने में मुझे मशक्क़त यूँ करनी पड़ती थी कि मेहनत करनी पड़ती थी उसके साथ बैलेंस करने में काम को। वैसे शायद मैं आपकी बात का तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दे सका हूँ। अगर नहीं दे सका हूँ तो आप मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन उस तरह से मैं लोगों की इज्जत बहुत करता हूँ, लेकिन जब सामने से स्टेज पर आ जाएं तो फिर आदमी खो जाता है अपने काम में। वैसे ही है कि जैसे खेल से पहले, चाहे वो हॉकी का मैच हो या क्रिकेट हो, पहले शायद आपको ये महसूस होगा कि मैं जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। कभी भी शूटिंग जब भी होती है तो मुझे बड़ी परेशानी होती है, बड़ी शशोपंज, और अंदर बहुत खलफिशार रहता है, क्योंकि अक्सर ऐसे कहते हैं ललिता पवार जी आ गई हैं, ये आपकी माँ है और ये मर गई हैं और इन पर आप आके अब मातम कीजिए। अब ललिता पवार जी आके लेट जाती हैं वहाँ पर, पान खाया हो तो इधर से सुपारी उधर से सुपारी निकाल के फेंक देती हैं, फिर मेकअप मैन पर कुछ गुस्सा कर दिया, उसको झिड़क दिया, फिर साड़ी वाड़ी ठीक ठाक करके वो लेट गई कि वो मर गई। अब उसमें हम जो जा कहते हैं कि जाओ जी तुम्हारी माँ है थे, मर गई थे, उसे तो मातम करो। और मैं देखना कि वो तो लेटी अखियां बंद करके, कभी कभी अखियां खोल के तो देख लेती है, कभी तो माँ तो है ही नहीं और मरी भी नहीं गई, और ना उसने मरने का कोई इम्कान है। और सच पूछो तो अगर ऐसा कोई इम्कान या खदशा हुए भी तो मनु को इतना सख्त सदमा हो जाएगा तो मनु ऐसा भी कोई अंदेशा नहीं गा ते माँ अपनी तो फिर माँ ही होती है। ओ चिनिस्बत खाकरा बाल में पाक, आदमी के अंदर से एक एहतजाज पैदा होता है कि करो तुम ढोंग जो भी तुमको करना हो दिलीप कुमार। अंदर से यूसुफ खान कहता मैं नहीं हूँ इसमें शामिल, बेहुदा खुराफात। माँ बनाती है उसको, ये माँ है। खाना कितना खाती है, फिर जिनको जो खाना खिलाते हैं उन्हीं को डांटती डिपटती भी है, और बात पे झगड़ती है। तनक मिजाजी इसको देखो, और जिस दिन पैसा नहीं मिले उस दिन काम पे भी नहीं आती। उन्हें आपस दिया करना, तुझे बाहर ना खोल देना कर। ये अखबार वाले को तो मनो बड़ा डर लगा, जो है होता है ही है। बहुत ऐसी यादें हैं, और गर्मियां अच्छी नहीं लगती थी, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, और अक्सर वो खाना खाने के बाद तहखाने में बहुत बड़ी मुद्दरी डाल के उस तख्त पर सब बच्चों को लिटाती थी। मेरे ख्याल से पड़ोस के बच्चे भी होंगे जरूर। आँखें बंद, आँखें बंद, आँखें बंद। वो पंखी लेके मेरी फूफी बैठ जाती थी या दादी या कोई भी पड़ोस की कोई खातून आती थी, आँखें बंद, आँखें बंद। वो सब बच्चे आँखें बंद करके सो जाते थे। मालूम नहीं मेरी क्या मुसीबत थी, मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं आँखें झपकता रहूँ, आँखें बंद, यूसुफजान आँखें बंद। पहले तो यूसुफजान आँखें बंद, फिर कहते ओ यूसुफे आँखें बंद कर, बंद कर आँखें बंद कर। बहरकैफ मेरी आंखें बंद कराते कराते वो खुद सो जाती थी, और वो जब सो जाए तो मैं निकल के दबे पांव बाहर निकलता था। तो इस कदर गर्मी, इस कदर शिद्दत की, मैंने कोई कुत्ता भी नहीं देखा सड़क पर कभी, और सामने
اس سامنے کٹھا آیا ایک زیارت ہے تو زیارت ایک بیری ہے کونے پتہ نہیں بیری ہے کہ نہیں بیری ہے بیر لگتے نا سے تو سارے لے گئے ہو اردو میں بیان جاری رکھو بھائی ہے یہ بزم آپ کی ہے. اچھا آپ عربی سے لے کے پنجابی تک. اچھا اچھا ہاں اور پھر جس طرح دل کرے گا اس طرح کریں گے نا جیسا منظر جیسا مضمون بڑھتا رہے گا. تو پتھر لے کے میں وہ بیری سے بیر توڑا کرتا تھا. بیر ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے لیکن جو بھی ٹوٹتے تھے خیر میں نے ایک دن دیکھا اس میں سے دو مجاور جو زیارت کے تھے وہ لڑتے ہوئے باہر نکلے. لوگ کہتے تھے اے چھاچھی ہیں چھاچھ دے رہنے والے. تو وہ ایک ڈنڈا مارے انہوں ڈانگ کہنے ہیں ڈانگ وہ دے مغز مارے ڈھر اور اس کی آنکھوں میں سے خون جائے تو آنکھوں میں سے خون پہنچتا تھا اور تب تک وہ دوسرا وار نہیں کرتا تھا. پھر وہ خون پہنچ کے پھر وہ مارتا تھا اور میں کونے میں جاتا گیا اور لڑتے گئے. بیر بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور وہ دونوں لڑائی بند کر کے میری طرف دیکھنے لگے اور انہوں نے بھی وہی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں روڈ سخت کلامی سے کام لیا. او سرور جان دے پتر وہ تھے کہ پیا کرنا دفعہ ہوئے تو سی. میں نے کہا یہ لڑتے لڑتے میرے پیچھے کیوں پھڑ گئے؟ جاؤں بھی تو کہاں سے جاؤں؟ بیچ میں تو وہی کھڑے اور خون سے شرابور ایک دم باہر کیف ہو گئے دفعہ ہو دفعہ ہو. تو میں بھاگ کے سیدھا گھر آیا. کسی نے نہیں دیکھا. دبے پاؤں اندر گیا. وہ خاتون ایسے ہی سو رہی تھی. میں چپکے سے اٹھ کے اور اس تخت پر لیٹ گیا اور اکثر سوچتا تھا کہ یہاں بڑے جفاکش اور بہت سخت دل لوگ ہیں. بمبئی میں جب چھٹیاں ملتی تھی تو ہم لوگ آیا کرتے تھے یہاں اور کیا کوہرام ہوا. میرے خیال سے محرم کے دن تھے اور وہ بچے کوئی لاری الٹ گئی تھی اس سے گر گئے تھے. جوان بیٹے تھے ایک خاتون کے جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی. تو ان کی یہاں سب عورتیں گئی کہ وہ لاشیں آئیں. 3 بھائی تھے میرے خیال سے اور سب عورتیں ماتم وغیرہ تھا وہاں پر. عجیب ایک کوہرام کا عالم تھا. ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے. پہنچ گئے وہاں. یہ بڑا اہم واقعہ ہے اور پولیس آ گئی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے. وہ باہر دروازے محلے کے بند ہو جاتے تھے اور کڑھاڑیاں نکل آئیں. معلوم باہر کیا کچھ ہو رہا تھا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن وہ آدمی آیا بڑی سختی سے سب عورتوں کو بھگایا. انہوں نے جاؤ جاؤ نکلو ادھر سے اور سارے چلے گئے اتھوں سے. میں ڈر کے مارے وہ چارپائی کے نیچے چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا. عورتیں ادھر چلی گئیں. وہ آدمی دروازہ بند کر کے وہ پولیس سے نپٹنے چلے گئے اور میں اور وہ لاشیں. کبھی کبھی مجھے ایسے لگے کہ وہ لاش جو ہے اس کی آنکھ جھپک رہی ہے. کبھی لگے اس کا بال ایسے ہل رہے ہیں. بال تھے ان کی اور تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا لیکن مجھے وہ ایک عمر لگی برابر. میں بعد میں جب فلم میں آ گیا اور چھوٹی سی عمر میں ٹریجڈی کرتا تھا. ٹریجڈی عام طور سے ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ لوگ پختہ عمر میں آ کے کرتے ہیں. سر لارنس اولیویرا, سر جان گیلگڈ, سر رالف رچرڈسن, پال میونی, سب عمر میں پہنچ کر ٹریجڈی کرتے ہیں. میں 9 عمری سے ہی ایک ٹریجڈی کا آہنگ سب وہ لیے ہوئے اثر. تو جب انگلینڈ گیا وہاں وہ پرسنالٹی کریکشن والے مجھ سے پوچھتے رہے کیونکہ میں دلیپ کمار سے بہت گھبراتا تھا. جہاں کہیں گئے وہاں پر ایک ہنگامہ, سامنے لوگ دوڑے تو میں کہیں جا کے گھر کے اندر چھپ جاتا تھا کہ کیوں یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
اور بڑی پریشانی رہتی تھی اس دلیپ کمار کی وجہ سے. اخبار والے آ جائیں تو میں ادھر سے نکل جاؤں, کچھ لوگ باہر آئے. میرے ابا اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ میں فلم میں تھا, لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ لوگ اس کو ملنے آتے ہیں, یہ بھاگ جاتا ہے, تو مجھے ایک بات انہوں نے کہی, بڑی اچھی بات تھی, وہ شاید دہراؤں تو اچھی لگے آپ کو. انہوں نے کہا, دیکھ جس شاخ دکار کے پترے پھل لگ دینا تو وہ چک جاندی ہے. اگر لوگ تنوں ملنے آنے تو لوگ تنوں ملنے آنے تو کیوں ملنے آنے ایک تو منو پتہ نہیں, شاید انہوں کا دماغ خراب ہونا ہے, لیکن تو ملا کر ضرور انہوں. تو یہ عقدہ حل کرتے کرتے انہوں نے مجھے بتایا کہ چونکہ بچپن میں ہی تم نے اتنی خوفزدہ منظر دیکھے ہیں کہ سخانی کے بازار میں بہت کچھ دیکھا, وہ دہرانے سے قصہ طویل ہو جائے گا. آپ کا سوال جو تھا وہ محدود سا تھا, لیکن میرا جواب طولانی ہو گیا, میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. بچپن کی ایسی بہت سی یادیں ہیں جو اگر میں سمجھوں کہ میں اپنی زندگی کی سوانح عمری لکھوں تو یہ اس کا بہترین حصہ ہوں گے, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بہت شکریہ جی. رانی اندلیب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. دلیپ صاحب, آپ کافی عرصے کے بعد پشاور تشریف لائے ہیں. آپ کو اس وقت کا پشاور اور آج کا پشاور کیسا لگا؟ کیا تبدیلی محسوس کی آپ نے؟ روحانی طور سے تو ویسے ہی ہے, لیکن معاشرے کی جو ظاہری علامتیں ہوتی ہیں اس میں تبدیلی کافی آ گئی ہے. سڑکیں کشادہ ہو گئی, روشیں بڑی اچھی ہیں, اور مکانات ہیں, لیکن مکانوں سے تو ایک معاشرہ نہیں بنتا. معاشرہ تو دلوں سے بنتا ہے, اور وہ دل جو ہیں ان کی طباق اور ان کی شفقت اور ان کی دریا دلی, اور اس دریا دلی میں بے ساختگی, بے ساختہ ہیں سب لوگ. اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کس قیمت پر میں نے اپنے آپ کو اس معاشرے سے الگ کیا. بہرکیف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ایک سوکھی ہوئی پتی بھی اپنی شاخ سے مقررہ وقت سے پہلے گر نہیں سکتی, اور جب اس کا وقت آ جائے تو وہ وہاں رہ نہیں سکتی. میرے خیال سے میری زندگی کا سفر اور اس کا محور بھی اوپر والے نے ہی متعین کیا تھا, اسی کے متعلق اور اسی کے حساب سے وہ سفر جاری ہے. اور شاید یقیناً شاید کیا اسی میزان کے حساب سے میں لوٹ کر اسی مقام پر آیا ہوں جہاں سے میری ابتدا ہوئی تھی. صاحب, بہت سے آرٹسٹوں کی طرح کیا آپ کو بھی بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا, یا حالات اور واقعات کی ترتیب آپ کو فلم کی طرف لے گئی؟ شوق تو نہیں تھا. 2 ہندوستانی فلمیں دیکھی تھی جب میں فلم میں آیا, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہ فلمیں دیکھی ہوں نہ فلموں کا شوق ہو, اور آدمی آ کے اس طرح سے اٹک جائے فلم انڈسٹری میں جیسے کہ ببول کے پیڑ میں کوئی روئی کا پھایا اٹک جاتا ہے, نکالے نہیں نکلتا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کوئی بھی آدمی ایکٹر بن سکتا, کوئی اس میں دقت نہیں ہے. آیا تھا لڑائی کے زمانے میں, لوگوں نے بہت سے پیسے بنائے,
بہت روپیہ کمایا، ہم لوگوں نے خوب گنوایا. جتنے باغات سب خریدتے تھے ٹھیکہ لیا کرتے تھے. آم کا کئی باغات کی بڑی خریدی تھی وہاں، سنترے کی، اور یہاں کا بھی کام تھا سیب کا. وہ باغات میں سامان مال باہر توڑ کے رکھ دیتے تھے، توڑائی کر کے باہر رہ جاتا تھا لے جانے کے لیے. ریل کی بکنگ نہیں ملتی تھی کیونکہ لڑائی کے زمانے میں آمد و رفت سب فوجی آمد و رفت تھی. تو جہاں 15-20 ویگن یا 10 ویگن ملتی تھی وہاں پر 1 ویگن 2 دن میں ملے. تو نقصان میں بہت اجڑ گئے سب لوگ، سب چیزیں. کم از کم ہمارا معاشرہ جو تھا اس کو بڑا گزن پہنچا. ضرورت محسوس کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. کرنے میں میں ایک اتفاق کے طور سے اس شعبے میں آ گیا. میں نے سمجھا لوگ کہہ دیں گے کہ بھائی معاف کرنا ہماری غلطی ہو گئی، اب تم جا سکتے ہو. لیکن ابھی تک کسی نے ایسے کچھ کہا نہیں. اسی طرح کا اس سے متعلقہ سوال ایک ہے کہ آج سے 40-45 برس پہلے خاص طور پر مسلمان گھرانوں کے بچوں کا فلموں میں کام کرنا بزرگوں کے نزدیک بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. آج بھی ایسے ہی ہے. آپ کی مخالفت ہوئی اس وقت؟ سخت. کس عنوان سے؟ پوچھئے نہیں نہ کہہ رہا ہوں، آگے بڑھیے. گد بنتے بنتے رہ گئی. 2 برس تک ابا نے بات نہیں کی. اب وہ اس کمرے میں ہوتے تھے تو ہم ادھر سے باہر جاتے تھے، وہ اس طرف ہوتے تھے تو ہم اس طرف سے باہر جاتے تھے. کبھی کبھی پکڑے گئے. ایک دفعہ پروفیسر دار آئے ہوئے تھے، عربی کے پروفیسر تھے اسماعیل کالج میں، اور پروفیسر دار نے پوچھا کہ ارے یوسف میاں. میں نے کہا السلام علیکم سر. ارے کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ تو ہمارے ابا بولے ان سے کیا پوچھتے ہیں دار صاحب، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ الصباح فارسی سمجھتے ہیں؟ فارسی سمجھتے ہیں؟ کہہ لیں ان سے کیا پوچھتے کہاں جا رہے ہیں؟ الصباح چو مردم بکاروبار روند، بلا کشان محبت بکوئے یار روند. ان سے کیا پوچھتے صاحب؟ حکم کرو جی. آپ ابھی اپنے بچپن کا واقعہ دہرا رہے تھے جی. تو ایک دعا میں نے حضور کے روضے پہ آپ کے لیے کی تھی، اور یقین کیجئے کہ میں یہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کو اس دعا میں شامل کرنا چاہتا ہوں تے دل سے. جب آپ اپنے دادا کا واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ گھوڑا بن کے آپ کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور آپ ان کی داڑھی پکڑتے تھے، تو میں دعا کرتا ہوں تیرے دل سے، اور ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایک چاند سا بیٹا دے اور سارا بھابھی کے بدن سے دے. یہ تو تھی دعا. سوال اب یہ ہے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 3 دہائیوں سے کہ آپ کام کر رہے ہیں. یقیناً ہر دور میں آپ کے مد مقابل اداکار آتے رہیں گے. آج صدق دل سے یہ تو بتائیے کہ کبھی کوئی ایسا مد مقابل بھی آیا جس سے آپ خائف ہوئے ہو، یا جس سے کہ آپ نے اپنے آپ کو کمزور جانا ہو؟ میں ویسے اپنے آپ کو سب سے ہی کمزور سمجھتا ہوں، سبھی سے. اور کام کرنے میں پھر اپنی محنت مشقت اور اپنی ذہنی کاوش جو ہے اس میں مصروف رہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ایک جس کو کہتے ہیں لڑند، وہ ویسا احساس مجھ میں کبھی نہیں آیا.
اور اپنے سے بزرگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. پرتھوی راج جی ہیں, موتی لال جی ہیں, اشوک کمار صاحب ہیں. ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں, اور صدق دل سے عزت کرتا ہوں, کیونکہ یہ سب اچھے آرٹسٹ ہونے کے علاوہ بہت اچھے دل کے لوگ تھے. خاص طور سے اشوک بھیا, اشوک کمار صاحب اور پرتھوی راج جی بہت نیک دل انسان ہیں, اور ان کے ساتھ کام کرنے کا جب موقع ملے تو انسان خود اپنے کام میں اور اس کی مانگ میں اور اپنے اس میں اتنا کھویا رہتا ہے کہ کسی سے یعنی بہت متاثر ہو جانا کام کے اندر, جس پیرائے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریباً خائف ہو جانے کے برابر ہے, ویسا احساس مجھ میں پیدا نہیں ہوا. ہاں البتہ بعض دفعہ مجھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑے بے ساختہ کام کرتے ہیں, یہ بڑی شش و پنج میں ڈال دیتے ہیں. عجیب سی کچھ حرکت کر جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے, جو انسان کو اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ ایسا کام کریں گے. اور کوئی آرٹسٹ کبھی ملے جو اپنے کام کرنے میں بہت اچھے ہیں, لیکن اپنے رولز کے انتخاب میں وہ لاپرواہ رہتے. مٹی کے مکان تھے اور مٹی کی دیواریں تھیں, سردیوں میں ایک دھند سی چھائی رہتی تھی, اور ابا مرحوم مجھ کو جمعے کے دن ظہر کی نماز کے لیے ساتھ میں اٹھا لیتے تھے, جیسے آدمی ایک تھیلی اٹھا لیتا, ویسے اٹھا کے جہاں وضو کرنا ہوتا اس پر رہتے تھے. اور شاید اس سال ہی سردی زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ حوض میں جو پانی کو ایسے مار کے انہوں نے برف کی ہلکی سی ایک سطح تھی, اس کو توڑ کے وضو کیا. خود میرے ہاتھ منہ پہ جب پانی ڈالا تو ایک دم معلوم ہوا کہ برف ہو گیا خود ہی میں, اور یہاں گالوں پر دراڑیں پڑ جاتی تھیں, ان میں سے خون سا نکل آتا تھا, جیسے کہ بچوں کے چہرے پر سردیوں میں نکل آیا کرتا ہے. اور جیسے جیسے وہ پڑھتے رہتے تھے نماز, ویسے ویسے میں بھی جھکتا رہتا تھا. کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے بھی سلام پھیر دیا. اور اسی معاشرے میں پلا میں. گھر میں اوپر وہ کوٹھا ابھی تک دیکھا نہیں, جانے کا وقت نہیں ملا, لیکن جانا ضرور ہے وہاں دیکھنا. چھوٹی سی گلی میں وہ مکان کا دروازہ ہے چھوٹا سا, اور اس کو کھولو تو ساتھ ہی میں ایک کنواں ہے, اور پھر ایک زینہ سا اوپر جاتا ہے جو کوٹھے پر چلاتا. سردیوں میں دھوپ ہلکی سی, اس پر شاید دری اور نمدہ پڑا ہوا ہوتا تھا, اور شیر چائے اور باقر خانی ہوتی تھی, ملائی ہوتی تھی, کچھ خشک میوہ ہوتا تھا, وہ کھایا کرتے تھے. دادا کی پیٹھ پہ چڑھ کے میں بیٹھ جاتا تھا, اور وہ ایسے گھٹنوں کے بل جیسے گھوڑا چلتا ہے ویسے وہ چلا کرتے تھے. میں ان کی داڑھی پکڑ لیا کرتا تھا, اور ماں میری ڈانٹتی تھی, پھوپھیاں بھی ڈانٹتی تھی, تمہاری ماں بھی ڈانٹتی تھی کہ کیوں دادا کی داڑھی پکڑے ہوئے ہو.